नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है, बल्कि ताज़ा बस्ती की वीडियोस भी आ चुकी हैं। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग पहाड़ी इलाके में हमारी टीम पहुंचती है। एक इलाके में पहुंचने के लिए एक दिन पूरा गुजर जाता है। राशन की वो बड़ी गाड़ियां बड़े जो है कठिन मरहलों से गुज़र कर के इन पहाड़ी इलाकों में पहुंचना पड़ता है। बैकैफ ये हमारी टीम की और टीम के नौजवानों की कुर्बानियाँ हैं कि वो बड़े जो है रोज़े की हालत में इतनी सारी कोशिशें करते हैं, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन बदला देने वाला है। इन वीडियोस को सामने रखते हुए आज समझ सकते हैं कि जो है किस कदर जो है ज़रूरतमंद बस्तियों में हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। बारहा मैं इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि इन बस्तियों को तरजीह देने का, सीधी बात का जो है पहले नंबर पर रखने का उसकी वजह यही है कि जो है साल साल भर तक यहाँ पर कोई तंजीमें नहीं पहुँचती हैं, जिसके चलते जो है ये बस्तियाँ महरूम हो जाती हैं। तो सिर्फ रमज़ान के ही एक महीने में सही कम से कम उन तक पहुँचा जाए, उनकी जो है मिजाज पुरसी की जाए, उनके हालात की निगहबानी की जाए। इस वजह से सीधी बात कोशिश करती है कि मनाज़िर आप देख लीजिएगा, इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है आपकी अमानतें किस कदर हक़दारों तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ इस बस्ती में जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए दुआएं भी हुई हैं। आप भी इस आमीन में शरीक हो जाएं, क्योंकि आप ही के ताउन से ये सारे काम साल भर में एक मरतबा रमज़ान के मौके पर होता है, बल्कि 2 मरतबा हमारा काम इन बस्तियों में होता है। एक तो जो है हम लोग रमज़ान राशन किट्स को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, दूसरी जो है वो क़ुरबानियों के मौके पर जो है इज्तिमाई और मुश्तरका क़ुरबानी का अहतमाम करके इन बस्तियों में गोश्त पहुंचाने की कोशिशें होती हैं सीधी बात की जानिब से। बस यही साल भर में 2 वक्त का जो है यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि क़ुरबानी में भी आप लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, और रमज़ान में भी हिस्सा लेते हैं। आप लोगों के लिए दुआएँ बाकायदा उस मौके पर भी होती हैं, इस मौके पर भी होती हैं। वो चूँकि क़ुरबानी का मसला होता है, हम कोई चीज़ ला नहीं सकते आप लोगों के सामने। ये चूँकि जो है राशन किट से वाबस्ता चीज़ें हैं तो हम लोग लाते हैं। इसमें इन ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स को जो है वो और आपके सामने तस्वीरें पेश करके नामो-नमूद कर लेना, और इसका असल मंशा हमारा ये नहीं है। मैं इससे पहले भी इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि ये चीज़ें सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रखते हैं कि जो है एतिमाद हो लोगों को। आजकल के दौर में धोखाधड़ी इस तरह की चीज़ों में हर आदमी चाहता है कि पुरएतिमाद, और उनको ये महसूस कराया जाए कि आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुंचाई जा रही हैं, पूरे अमानत के साथ पहुंचाई जाए। सिर्फ़ यही वजह होती है कि हम ये तस्वीरें और ये वीडियोस आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी तरग़ीब हो कि वो भी इसमें हिस्सा ले सके। बसूरत दीगर अल्लाह हमें माफ़ करे अगर इसमें किसी भी तरह का नामो-नमूद शामिल हो, या किसी भी तरह की जो है ये गरीब गुरबा मोहताजों की इज़्ज़त नफ्स के साथ जो है हम लोग हमेशा किसी भी एतबार से, चूँकि जो है वीडियोस होती हैं इसमें किसी तरह का चेहरों को छुपाने की एडिटिंग नहीं हो सकती है, और लंबा वक्त हो जाता है, और हमारे यहाँ वक्त बड़ा जो है तंग होता है। इस वजह से हम जो वीडियोस आती हैं वही आपके सामने पेश कर देते हैं। इसलिए इसमें कोई इस गलत फहमी का शिकार ना हो कि नामो-नमूद के लिए दिखाया जा रहा है, और ना ही कोई इस बात का महसूस करे कि इसमें किसी की इज़्ज़त नफ्स को उछाला जा रहा है। अल्लाह हमको नामो-नमूद से भी और इस तरह की किसी भी तरह के एहसासात से हिफाजत फरमाए। आप लोग भी शरीक हो, और नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, उसमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको तफसीलात मिल जाएंगी। बहरकैफ जो है आप इसको दुआएं सुन लें, आमीन कहें। दुआएं लंबी होती हैं और हम आपको जो है मुख्तसर सुनाते यहाँ पर वक्त की तंगी के बाइस। आप सुने, फिर मैं ख़बरों की जानिब बढ़ता हूँ। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह हमारे
اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دو، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دو، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر کر، اے اللہ ہم سب کو اپنے رضا نصیب فرما دو، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دو، اے اللہ اپنے غیب و مسلم حال فرما دو، اے اللہ خصوصاً اے اللہ جن حضرات نے اللہ ان بیواؤں یتیموں غریبوں کے اللہ تعاون کیا، اے اللہ آپ ان کی مدد فرما دیجیے، اللہ ان کی غیبی مدد شامل حال فرما دیجیے، اللہ ہر جائز زمانہ جائز ارادوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ جتنے بھی لوگ اللہ ان کے اللہ معاونت کرتے ہیں اللہ ان کا دینا قبول فرما دیجیے، اللہ ان کا دینا قبول فرما دیجیے، اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہر قسم کے اللہ شر سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ ظالمین کے ظلم سے اللہ حافظ، اللہ ظالم آنے والی مصیبتوں سے آفتوں سے آسمانی زمین آفات اللہ بلاؤں سے اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ خصوصاً انصار عزیز نبی صاحب کی اللہ حفاظت فرما دیجیے، اللہ ان کے چرن کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ جتنے بھی اللہ ان کے معاونین ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ سب کا دینا قبول فرما دیجیے، اللہ ان کی جائز ناجائز ارادوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما دیجیے، اللہ ان کی نسلوں کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما دیجیے، اللہ ان کی جائز ناجائز ارادوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ ہر تمنا کو پورا کر دیجیے، جتنے بھی اللہ ان کے عزیز و قدر گزر چکے اللہ سب کی بخشش فرما دیجیے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور کر دیجیے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے روشن کر دو، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دو، اللہ سب کی قبروں کو اللہ نور سے روشن کر دو، اللہ تا حد نظر اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دو، اللہ ان کے اللہ سب کی جائز زمانہ جائز ارادوں کو پورا فرما دو، اللہ محمد مصطفیٰ فیل اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ تو ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ دلی میں رائٹس ہو رہے تھے، آپ جانتے ہیں، وہاں پر ایک گروگرام کی جامع مسجد تھی جس کو انجمن جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس رائٹس میں، اس فرقہ وارانہ فسادات میں یہ مسجد جو ہے سرخیوں میں آئی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں کے مولانا سعد صاحب کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا یہاں کے ہندوتوا درندوں کی جانب سے، فسادیوں کی جانب سے، شر پسند عناصر کی جانب سے، جس کے چلتے جب دہلی فسادات ہوئے تو یہ مسجد اور اس مسجد کے آس پاس کے علاقے زیادہ سرخیوں میں رہے۔ آج اسی مسجد کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بھگوا لباس پہنے ہوئے کچھ مانگنے والے اس مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، تو ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ مسلم کمیونٹی جو ہے کس طرح سے نفرت کو کبھی جگہ نہیں دیتی، امن کو برقرار رکھتی ہے، پیار کو برقرار رکھتی ہے۔ ہمارے مسجدوں میں اگر کوئی بھگوا لباس پہن کر کے بھی آتا ہے تو وہاں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے، ان کے دھرم کی بنیاد پر ان کو کبھی جو ہے اس نظریے سے نہیں دیکھا جاتا جس نظریے سے آج دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کی ایک تصویر وہ ہے جہاں مسلمان غریب لوگوں کو ٹھیلوں کو مندروں کے سامنے جو ہے ٹھیلے لگانے نہیں دے جا رہے ہیں، بائیکاٹ کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایسے میں یہ تصویر ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی راجستھان کی وہ تازہ تصویر ہے، ایم ایل اے نے جو ہے بلینکٹ ہی نہیں دیا، ایک مسلم خاتون کو ذلیل کر دیا، تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے جو ہے نہ صرف اچھے بلینکٹ بانٹے، فرسٹ کوالٹی کے بلینکٹ بانٹے، بلکہ اس خاتون سے بٹوائے جس کو ذلیل کیا گیا تھا، اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے یہاں پر جو ہے ہر خاتون ہندو مسلم کسی بھی دھرم کے آ کر کے فائدہ اٹھا سکتے۔ یہ اصل میں جواب ہوتے ہیں۔ پھر اس ویڈیو کو جو ہے آج وائرل کیا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، ہمارے پاس جتنا ممکن ہو سکتا ہے مسلم کمیونٹی آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کھلے دل سے آئیے، ہم آپ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ اس ویڈیو کو آج سوشل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ اور پھر وہی مولانا سعد صاحب کے مرڈر کی بات کو لے کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جب کبھی بھی کوئی ہندو مسلم لڑکی کو لے جاتا ہے اور اس کو مرتد کراتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے کسی مندر میں لے جا کر کے شادی کرواتا ہے، تو یہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہندوتوا تنظیمیں اس کو اپنی انسٹاگرام پیجز میں، فیس بک میں شیئر کر کے اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک دے کر کے ایک الگ ہی دھارمک کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہی جب اپوزٹ میں ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لو جہاد کا نام دیتے ہیں، مسلم نوجوانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریپ اور اغوا کی جھوٹی جو ہے شکایتیں درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معاملہ اس وقت آیا ہے کشش نامی ایک لڑکی کا اور اس کے جو ہے
اس کے جس کے ساتھ وہ چلی گئی ہے سہارنپور میں، وہ مسلمان بتایا جا رہا ہے۔ اب اس لڑکی کی فیملی نے جو ہے اس کو لو جہاد کا نام دے کر کے معاملہ درج کرا کر کے ان دونوں کو پولیس سرچ کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس لڑکی نے، کشش نے ویڈیو ریلیز کی تھی کہ میں خود جو ہے اس کے ساتھ آئی ہوں، میرے ساتھ کوئی دباؤ نہیں بنایا گیا اور نہ ہی مجھے دھرم پریورتن کے لیے کسی طرح کا دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے خود اس سے کہا تھا کہ جو ہے گھر والے راضی نہیں ہوں گے، اس لیے ہم دونوں چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو سامنے لائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا اس مسلم نوجوان کو جس کا نام اعظم بتایا گیا ہے پریشان کرنے کی کوششیں ہوں گے؟ آخر کس طرح سے جو ہے یہ صورتحال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلم نوجوان جو ہے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے میرا اس کے ساتھ جانے میں خود لڑکی کا ہاتھ ہے اور اپنی اس کی مرضی شامل ہے، میں نے اس میں زبردستی نہیں کی ہے، خود ویڈیو بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن پولیس ان کو سرچ کر رہی ہے، آگے جا کر کے کیا معاملہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہی لوگوں نے جو ہے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو کہا کہ جو ہے جب بھگوائی مسلم لڑکی کو لے جا کر کے مندر میں کرتے ہیں تو جشن منایا جاتا ہے، اسی طرح جب اپوزٹ میں ہوتا ہے تو مسلم نوجوانوں کو لو جہاد کا الزام لگا کر کے ان کو پریشان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، رمضان کے مہینے میں پتہ نہیں ہمارے مسلم معاشرے کے ان سرفرے نوجوانوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ ایسی ویڈیوز نکل کر کے آ جاتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے پرائم ٹائم میں حیدرآباد میں ایک حافظ قرآن کو آپسی اس کی وجہ سے قتل کر دیے جانے کی خبر سنایا تھا۔ اب ایک ویڈیو آ رہی ہے جے پور سے بتائی جا رہی ہے اور ان کے چہرے، ان کے سروں پر ٹوپیاں دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں آپس کے گروپ ہے۔ ایک نوجوان کو حملہ کرنے کے لیے بائک میں 6 افراد آتے ہیں۔ اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہے مختلف اخبارات میں کہ رمضان کے مہینے میں آخر کیا ہو جاتا ہے۔ کوئی اسکوٹی رائڈر ہے، اس پر حملہ کرنے کے لیے تیز دھار ہتھیار کے ساتھ آتے ہیں، بہرکیف وہ بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اس کو لے کر کے جو ہے پوری طرح سے جہاں جے پور میں پیش آنے والے اس معاملے پر الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں، وہیں مسلم سماج میں نوجوان لڑکوں میں یہ گروپ بندی کیسی ہے، ایک دوسرے پر حملے کیسے ہیں، آخر کن چیزوں کو لے کر کے یہ دشمنیاں اور عداوتیں پال رہے ہیں، اس بات کو لے کر کے بھی بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اس معاملے کو بھی اس وقت جو ہے بڑے بڑے شہروں میں اس وقت جو خانہ جنگی یا گروپ بندیاں خود مسلم نوجوانوں میں پیش آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر جو ہے رمضان کے مہینے میں راتوں کے وقت میں، سحری کے وقت میں، افطار کے موقع پر ایک دوسروں پر بے انتہا حملے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سماج کو کیا ہو چکا ہے، ابھی 2 دن پہلے وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا کہ افطار کے موقع پر مٹھائی کو لے کر کے جس طرح سے جو ہے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے ہیں۔ مسجد کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے موبائل میں پہنچا ہوگا۔ ہندی انگریزی ویب سائٹ نے اس کی اطلاع دی تھی کہ اتر پردیش کے میرٹھ کے ہاپوڑ روڈ پر واقع ایک مسجد میں پیر کی رات نماز کے بعد تنازع پرتشدد جھڑپ میں بدل گیا۔ تراویح کے دوران قرآن شریف مکمل ہونے پر لڈو تقسیم کرنے کے معاملے پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ آپ کو یہ خبر سن کر کے ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن یہ ہمارے معاشرہ رمضان کے مہینے میں مسجد کی توہین کر رہے ہیں، ختم قرآن شریف کے محفل کی توہین کر رہے ہیں۔ صرف لڈو کو لے کر کے 2 فریقوں میں تکرار ہوتی ہے اور جو جلد ہی مار پیٹ تک جا پہنچتی ہے، کون کس کو کس لیے مار رہا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب لڈو کے لیے ختم قرآن کی مجلس کی توہین کرتے ہوئے، مسجد کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری قوم کی سوچ کی سطحیت کہاں کو پہنچ چکی ہے۔ نوجوان نسلوں کی یہ حالت ہے، مساجد کے اندر سنجیدہ طبقے کی پڑھے لکھے لوگ لگ رہے ہیں، اچھے خاصے گھرانے کے لگ رہے ہیں اور عمر رسیدہ سنجیدہ لگ رہے ہیں، ایسے نہیں کہ جو ہے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں کی یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہمارے مسلم معاشرے کو کس اور کس شعبے میں کیسے کیسے سمجھائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس وقت اکھلیش یادو کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔
اور اس میں وہ براہ راست زی ٹی وی کے رپورٹر کو اس کے سوال کرنے کے انداز کو لے کر کے جہاں آبجیکشن کیا، اس کا نام پورا پوچھنے کے بعد اور وہ جس چینل سے تعلق رکھتا ہے اس کی بات سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے آپ سن لیجئے گا، جو بڑے پیمانے پر تبصروں کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، آپ سن لیں۔ اور ارے یار تم بھاگو مت بیٹا، اپنا نام بتاؤ کیا ہے؟ ज्ञानेंद्र ہاں ٹھیک ہے، ज्ञानेंद्र प्रताप। تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہ بات؟ اگر اتنے پڑھے لکھے پترکار ہوتے تو ہمیں تھوڑی بتانا پڑتا کہ کیا پترکار ہو۔ خیر وہ تمہاری مرضی ہے، من سے سوال پوچھنا۔ اور چینل بتا دو اپنا کون سا ہے؟ جی نیوز پکی بی جے پی کی ہے، بکا ہوا بی جے پی کے لیے ہے، اور تمہارا مالک بھی ایسا ہی ہے ایک۔ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ لینا الگ سے، اور چاہو تو ان کے سامنے بول دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ ہاں بول دیں گے۔ ناظرین گرامی، غازی آباد میں ہندوتوا گنڈوں کی گنڈا گردیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر دن کسی نہ کسی اعتبار سے مسلم تاجروں کو، مسلم ہوٹل کے مالکان کو پریشان کرنے کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اب ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، ستیم پنڈت اس کا بتایا گیا ہے، یہ مارکیٹ میں نیا چہرہ ہے، اس کا چلنے کا انداز دیکھو، اس کا غرور و تکبر دیکھو۔ وہ جاتا ہے غازی آباد کے ایک ہوٹل میں اور ملا جی کہہ کر کے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ گوشت کی دکان کو بند کرو، اس ہوٹل کو بند کرو، آپ کو یہاں سامنے ہنومان کا مندر نظر نہیں آ رہا ہے، اگر زیادہ دیر اور رہیں گے تو میں پوری دکان کو جلا دوں گا۔ دوسرے چینل میں شاید ویڈیو ہے، لیکن چونکہ خبر کی اپنی اہمیت رکھتی ہے اس وجہ سے اس خبر کو میں نے آپ کے سامنے لایا ہے۔ ان درندوں کی درندگی ختم نہیں ہو رہی ہے، ان گنڈوں کی غنڈہ گردی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہر 2 دن میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نمازی پر حملہ کرتے ہوئے کوئی گنڈا نظر آتا ہے ہندوتوا کا، اور کہیں پر جو ہے مسلمانوں کی دکان میں گھس کر کے اپنی شیطانیت دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے ہندوتوا کا کوئی گنڈا، اور یہ لگاتار اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماچل پردیش کی پولیس اور دلی پولیس کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، جب سے کانگریس لیڈران کو گرفتار کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اس وقت جو ہے صورتحال بڑی بگڑتی بھی نظر آ رہی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ہریانہ اور دلی پولیس کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ بنگال کی اور دلی کی پولیس کو گرفتاریوں کے درمیان جب ایک اسٹیٹ کی پولیس دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے گرفتاریاں کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر وہاں پر جو ہے حکومتیں الگ الگ ہیں، کہیں کانگریس کی اور بی جے پی کی ہے، تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پولیس افسران جو ہے وہ پس کر رہ جاتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں پر دلی کی پولیس ہماچل میں وہ لیڈران کو گرفتار کرنے گئی تھی، تو جو ہے وہاں کی پولیس نے ان کو روک لیا اور ان دونوں کے درمیان میں جو ہے اس وقت لفظی جھڑپ دیکھنے کو ملی، جو الگ الگ تبصروں کے ساتھ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے۔ تو یہ نیا جو ہائی وولٹیج ڈرامہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں شملہ ہماچل پولیس اور دلی پولیس کے بیچ میں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور 8-11 بجے کی FIR کی سر ہم نے 8 بجے میری جانچ روک رہے ہیں سر، فائل لے کے آئیے سر، میری فائل دیکھیے نا آپ سر، مجھے ملزم کورٹ میں پیش کرنے سے روک رہے ہیں۔ آپ کو بولو آپ ٹرانزٹ ریمانڈ لے لو سر، میرے پاس 24 گھنٹے کا سمے ہے، میں کورٹ میں اپنے پیش کر دوں گا سر۔ 24 گھنٹے کا میرے پاس سمے ہے سر، ایسے بتائیے آپ قانون جانتے ہیں نا سر، آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرانزٹ ریمانڈ لے سکتے ہیں، آپ پورے دن کورٹ میں سر، اب دیکھو بھائی 24 گھنٹے ہیں میرے پاس، میں کورٹ میں۔ ناظرین گرامی، ادھر لوک سبھا میں حزبی اختلاف کے قائد راہل گاندھی ایک بار پھر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے اسرائیل دورے پر پہنچتے اپنا وہ چیلنج یاد دلایا جس میں امریکہ کے ساتھ کیے گئے تجارتی معاہدے کو رد کرنے کہا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر جاری ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ نریندر سرینڈر، مودی آپ کو US ٹریڈ ڈیل رد کرنے کا چیلنج دیے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، آپ پھر خاموشی سے اسرائیل نکل گئے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں پی مودی سے سوال بھی کیا کہ اس بار وہ اسرائیل کس کے کہنے پر گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ایک بار تو آپ ایپسٹین کے کہنے پر اسرائیل میں رقص کر ہی چکے ہیں، گانا گا ہی چکے ہیں، اس مرتبہ وہاں کس کے کہنے پر ملک کے مفادات کے خلاف سودا کر کے آئیں گے۔
اس پوسٹ میں راہل گاندھی نے بھوپال کے کسان مہا چوپال کی وہ ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ پی ایم مودی کو ہند امریکہ تجارتی معاہدہ منسوخ کرنے کا چیلنج دے رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اسرائیل جس طرح سے اس وقت پی ایم مودی کا استقبال کر رہا ہے اور پھر اپنی شہریت کے الگ الگ ایوارڈ سے نواز رہا ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہے اس وقت بھارت بھی پوری طرح سے اسرائیل کے حوالے ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اپنی پالیسیوں کو پوری طرح سے بدل رہا ہے۔ آگے جا کر کس طرح سے بھارت کے لیے یہ سارے جو فیصلے اس وقت مرکزی حکومت کی جانب سے لیے جا رہے ہیں وہ جو ہے مصیبت کھڑا کریں گے، اس کے منفی اثرات پیدا ہوں گے، یہ کہا نہیں جا سکتا۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں جو دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کپڑے کے تاجر کے خاندان کے 6 افراد زندہ جھلس کر مر گئے ہیں۔ مرنے والوں میں جڑواں بچیوں سمیت 5 بچے شامل تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تاجر نماز پڑھنے مسجد گئے تھے، اسی دوران 2 منزلہ مکان میں اچانک بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے وقت گھر میں 2 خواتین اور 5 بچے موجود تھے جو شعلوں میں پھنس گئے۔ مقامی افراد نے مکان سے دھواں اٹھتے دیکھا تو فوراً پولیس اور فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ گلی تنگ ہونے کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو اندر جانے میں دشواری پیش آئی، چنانچہ عملہ پڑوسی کی چھت کے راستے مکان تک پہنچا۔ تقریباً 30 منٹ تک خاندان کے افراد آگ میں گھرے رہے۔ ریسکیو ٹیم نے سامنے والے مکان سے سیڑھی لگا کر خواتین اور بچوں کو باہر نکالا۔ فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں رخسار اور 5 بچوں کو مردہ قرار دیا گیا۔ جہاں بحق ہونے والوں میں 6 ماہ کی جڑواں بچیاں نابیہ اور عنایت بھی شامل ہے۔ تاجر کی والدہ امیر بانو اور ایک پڑوسی شدید جھلس گئے جن کا علاج جاری ہے۔ ناظرین گرامی، والدہ امیرہ بانو، بچے مہوش اور حماد اور نابیہ، عنایت اور بھی بہت سارے یہ بچے جن کا انتقال ہوا ہے، ان کی جو ہے یہ اقبال عرف عاصم اپنے بھائی فاروق کے ساتھ مسجد گئے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کس قدر بڑا جو یہ حادثہ پیش آیا۔ ادھر ناظرین گرامی، ریاست اڈیشہ میں بدعنوانی کا ایک بڑا معاملہ بے نقاب ہوا ہے جس نے سرکاری حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ کٹک مائننگ سرکل کے ڈپٹی ڈائریکٹر دیپ برت موہنتی کے گھر اور دفتر پر اینٹی کرپشن شعبے کی کارروائی میں کروڑوں روپے کی غیر قانونی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ حکام کے مطابق کانٹریکٹر کی فائل کلیئر کرنے کے لیے موہنتی نے 30,000 روپے رشوت طلب کی تھی۔ شکایت موصول ہونے پر وجیلنس ٹیم نے جال بچھایا، دفتر میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ کارروائی کے دوران ان کے دفتر کی دراز سے مزید 1,20,000 روپے نقد بھی برآمد ہوئے۔ اس کے بعد حکام نے بھونیشور میں واقع ان کے عالیشان فلیٹ سمیت مختلف مقامات پر بیک وقت دھاوے کیے۔ تلاشی کے دوران الماریوں بیگوں سے نوٹوں کے انبار نکل کر سامنے آنے لگے۔ گھنٹوں کی گنتی کے بعد تقریباً 4 کروڑ 10 لاکھ روپے نقد ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، رشوت خوری کا معاملہ کہاں اور کس طرح ہوتا ہے اور کس طرح رشوت خوری کی جاتی ہے، اس کا جو ہے ایک تازہ مثال ہے۔ کیا ہندو لڑکی کی مسلم لڑکے سے شادی قومی تانے بانے کو تباہ کرتی ہے؟ دراصل یہ سپریم کورٹ کا چپتا ہوا سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے چہارشنبے کے روز ہندی فلم یادو جی کی لو اسٹوری پر پابندی عائد کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ عرضی وشو یادو پریشد کے سربراہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ فلم کا عنوان یادو برادری کے خلاف توہین آمیز اور منفی تاثر پیدا کرتا ہے۔ جسٹس بی وی ناگارسنا اور جسٹس اجول بھویان پر مشتمل بینچ نے درخواست گزار کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ محض عنوان کی بنیاد پر کسی برادری کو بدنام قرار دینا درست نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایک ہندو لڑکی کا مسلمان لڑکے سے شادی کرنا قومی تانے بانے کو تباہ کرتا ہے۔ بینچ نے کہا کہ فلم کے عنوان میں ایسا کوئی لفظ یا صفت موجود نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ یادو برادری کی منفی انداز میں پیش کرتی ہو۔ عدالت نے کہا کہ ہم ریکارڈ پر موجود مواد کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اصل شکایت یہ ہے کہ فلم کا نام معاشرے میں یادو برادری کو بدنام کرتا ہے، اس لیے اسے تبدیل کیا جائے۔ ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ فلم کا عنوان کسی برادری کو کیسے بدنام کر سکتا ہے۔ عنوان میں کوئی منفی لفظ شامل نہیں ہے اور یہ خدشات بے بنیاد ہے کہتے ہوئے فلم کے نام پر جتائے گئے اعتراض کو عدالت نے پوری طرح سے مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔